अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज 2 से 3 अहम इशूज़ हैं जिन पर आज हमें गुफ्तगू करनी है। सबसे बड़ा तो ये कि पाकिस्तान में जो जारी महंगाई है और जो कल की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो जारी हफ्ता है उसमें पाकिस्तान में महंगाई की शरह में 48% से महंगाई की शरह तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क बन गया है और उसी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो श्रीलंका से भी बदतर हो गए। यानी हम पहले तो ये कहते थे ना, पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका ना बन जाए, लेकिन अगर माशी हालात देखा जाए तो श्रीलंका से भी हम बदतर हो चुके हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ होंगे कि पाकिस्तान में से जो हालात हैं, दूसरी तरफ IMF की किस्त है जो कि हमें मिल के ही नहीं दे रही, नहीं मिलती तो उसके बजट पर क्या असरात मुरतब होंगे। उसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कराची और सिंध में बेसिकली जो 26 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा दौर आज हुआ और उसके बाद ये मुकम्मल होने के बाद फैसला होगा कि मेयर कौन होगा। ख़ासतौर पर जब कराची की बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर, जो जमात इस्लामी है वो दूसरे नंबर पर, PTI तीसरे नंबर पर। तो देखना ये होगा कि PTI जो है वो अपना जो वज़न है वो किसके पलड़े में डालती है। आया कि अगर वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में डालती है तो मेयर वो होगा, और अगर जमात इस्लामी के पलड़े में डालती है तो मेयर वो होगा। प्रोग्राम में अली जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे ज़रा सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और उनसे PTI का क्या मुमकिन फैसला हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट, पंजाब में इलेक्शंस होंगे 14 मई को या पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। बज़ाहिर वो नामुमकिनात में से है क्योंकि आज 7 मई है और 14 मई दूर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब दस्तूर पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल हुकूक़ की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस खिताब में एक शॉर्ट क्लिप है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल पे भी ज़रा आपको आगाह करूँगी। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that, instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ी क्लैरिटी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पैगाम दे दिया है, बड़ा वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट पर बात करती है तो इसकी जजमेंट को अखलाकी अथॉरिटी भी हासिल होती है। आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, कोई बहाना तलाश नहीं किया जाएगा। आप इसको मुतनाज़ा कहें लेकिन मैं इसे मुतनाज़ा नहीं कहूँगा। आप कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हूँ, मेरी इनफरादी हैसियत है। आप आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, हम इसके हिस्से की तरह काम करते रहेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की वो उन्होंने कहा कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है, इस पर अमल दरामद कराना हमारा फ़र्ज़ है और हमारे फैसले पर अगर आज अमल नहीं होता तो वक्त ये साबित करेगा कि कल इस पर फैसला किया जाएगा। अल्लाह इंसाफ के लिए जज का इंतखाब करता है। जज के सामने सच और झूठ हो तो उसे यकीन होना चाहिए कि खुदा सब देख रहा है। वो हल्के जो ये एक इम्प्रेशन दे रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद बैकऑफ हो गई है, पीछे हट गई है, लेकिन बहरहाल ये बात उन्होंने की है कि अगर वो 14 मई को जो इलेक्शन ड्यू है 90 दिन के अंदर वो नहीं होंगे तो आगे होंगे, सूरत हाल क्या होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आइन के मुताबिक बात होती है कि पंजाब में इलेक्शंस हो और अपने टाइम पर हो, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस हो और 90 दिन के अंदर अंदर हो। जो ये बात होती है कि 15 दिन तो ऑलरेडी आ गए हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट का कवर है। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक बात की और दोबारा से किसी साजिश और किसी चीज़ का जिक्र किया। क्या कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब, ये भी सुनते हैं। जो आईनी इख्तियार है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, पूरी पार्लियामान यकसू है, दायरे में रह के हक जो है उसको मनवाएगी। इलेक्शन एक दिन होंगे, पूरे मुल्क में एक दिन होने चाहिए। खाली पंजाब में इलेक्शन करा के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है, पंजाब के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस साजिश को खत्म करना है तो पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। कोई शक रह जाता है कि ये एक साजिश है, मिली भगत है कि इमरान नियाजी को किसी भी तरीके से दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। पार्लियामेंट ने ये मामला टेकअप कर लिया है।
کاش یہ اچھا ہوتا کہ شہباز شریف صاحب ساتھ ہی لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیتے کہ اگر یہ سازش ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے تو پھر یہ سازش کون کر رہا ہے. دوسری طرف اگر آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہے تو پھر اس کے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ سازش تو وہ کر رہا ہے کہ جو آئین کو نہیں تسلیم کر رہا اور آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے سے بھی گریزاں ہیں. دوسری طرف سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں اپنے سر کیوں لے رہی ہیں. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کب ہوں گے کس طرح ہوں گے, لیکن بظاہر جو حکومت وقت ہے وہ الیکشن کمیشن کی اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہے. اور علی حیدر زیدی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. علی حیدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں سندھ پی ٹی آئی کے, اور پی ٹی آئی کی سب پوزیشن جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں 3 نمبر پر, اور اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں, آیا کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں کراچی میں میئر بنانے کے لیے یا پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں. السلام علیکم علی زیدی صاحب. علی زیدی صاحب, صورتحال یہ ہے کہ اب جو سندھ میں جو جن نشستوں پر رہ گئے تھے تقریباً 26 اضلاع, اس کے الیکشن بلدیاتی انتخابات آج ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں, اب ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں. صورتحال بظاہر جو اب تک کے مطابق اس سے کوئی مختلف نہیں ہے جو ہم نے پہلے مرحلے میں دیکھی. آپ کو کچھ مختلف لگ رہی ہے؟ جی دیکھیں, ابھی تک میرے پاس سارے فائنل ریزلٹس نہیں آئے تو, لیکن ایک ہم یونین کاؤنسل کراچی میں جنا ٹاؤن کی جیت گئے ہیں اور حیدرآباد میں بھی جیتے ہیں, لیکن ابھی اوور آل سچویشن مجھے جب آ جائے گی تو بات کروں گا. لیکن اتنا چھوٹا سا الیکشن تھا, اس کے باوجود بھی آپ ٹی وی کی اسکرینس پہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی خاص طور میں حیدرآباد میں بھی اور کراچی کے کچھ علاقوں میں بھی دیکھ رہے تھے. تو اگر حکومت یا الیکشن کمیشن اتنا چھوٹا سا الیکشن نہیں کروا سکتی تو اور اس نے کرنا کیا ہے پھر الیکشن کمیشن نے؟ یعنی کہ کراچی کی 11 یونین کاؤنسل کے الیکشن میں لڑائی اور آپ کا بندوقیں نکل رہی ہیں, ادھر حیدرآباد میں ہو رہی ہیں. پچھلی دفعہ حیدرآباد میں 2 وارڈ پہ یعنی کہ 2 پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن ہوا تھا, صرف 2, اس میں بھی لڑائی جھگڑا مار کٹائی سر پھٹ رہے ہیں. یعنی کہ ہم یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے الیکشن دھاندلی پہ جیت رہی ہے اور بندوق کی نوک پہ, بندوق کے زور پہ اور پاور پہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر رہی ہے. اور مجھے ڈر اس بات کا اور خوف اس بات کا, اور میں نے آج اس کو اپنے ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ اگر یہ اس کو ٹھیک نہ کیا گیا, یہ اپرائزنگ ہو جائے گی سندھ میں بڑی خطرناک, جو کہ ملک کے لیے بڑی خطرناک ہوگی. دیرفور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اور باقی سارے پاور سینٹرز کو بھی پاکستان کے بہت اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ سندھ کے حالات کیا ہیں. یہ وہ صوبہ ہے جہاں آج لوگ بھوک سے بھی مرتے ہیں, پیاس سے بھی مرتے ہیں اور پانی پینے سے بھی مرتے ہیں, کیونکہ پانی کے اندر صرف پچھلے مہینے 50 آدمی نے صرف ٹھٹا میں خودکشی کی ہے. ٹھٹا جیسے ضلع میں 50 لوگ خودکشی کر چکے ہیں غربت میں. 2014 سے 2019 تک کا ڈیٹا نکالیں, 1250 لوگوں نے خودکشی کی ہے غربت پہ, اور یہ اور بڑھتے چلا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں, کیونکہ ان سے حملہ کوئی نہیں پاکستان کی معیشت. تو یہ بڑی ڈینجرس لیولز پہ چلا گیا ہے. اگر ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے, سندھ کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود سندھ کے لوگ عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندوق کی نوک پر الیکشن جیتے ہیں, خاص طور پہ ایز فار ایز کراچی از کنسرن, تو اس سے پہلے تو ہم نے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن نہیں دیکھی, تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم جو تھی وہ اس دفعہ الیکشن کا حصہ نہیں تھی, تو پیپلز پارٹی کو کھل کر موقع مل گیا, اور اگر ایم کیو ایم ہوتی تو آج بھی کیا ایم کیو ایم ہوتی؟ یہ تو کوئی عقل والا کوئی بات کرے نا نادیہ, کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو دیا کیا ہے جس کے اوپر وہ الیکشن جیتیں گے؟ پرفارمنس کیا ہے ان کی؟ کیا روڈیں ادھر بن گئی ہیں, کیا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو گیا ہے, کیا سرکاری اسکول یا سرکاری اسپتال ٹھیک ہو گئے ہیں, یا کتوں کے کاٹنے کی دوائی آ گئی ہے, کیا لاڑکانہ میں ایڈز بند ہو گئی ہے؟ دیا کیا ہے؟ کیا بی ایچ یو ٹھیک ہو گئے ہیں, کیا ریجنل ہیلتھ یونٹس ٹھیک ہو گئے ہیں, کیا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک کیا ہوا ہے ادھر؟ ایک چیز تو کوئی روڈ تو بنا نہیں سکتا, یہ وہ لیپا پیتی کر کے پیچ ورک کرتے رہتے ہیں. وہ بھی جب کوئی کسی کا 4 آدمی بچارے اسکوٹر والے غریب رات کو انتقال نہ کر جائے ایکسیڈنٹ, اس سے پہلے تو یہ سوچتے نہیں ہیں. تو جب تک لوگ شور نہیں کریں, ان کی گورننس ماڈل تو ہے ہی کوئی نہیں. یہاں تو 70% کرپشن کا ریٹ ہے, کہ آپ کام کرانے کے 70% چلتے ہیں. ذرا آپ ادھر آئیں, آپ کو تو آپ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ ایک زمانہ بڑے زمانے تک آپ کراچی میں رہی ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے, میں آپ کو آپ کے کیمرہ کرو کو پورے سندھ کا ایک دورہ کرواتا ہوں. لگ پتہ جائے گا پاکستان کے عوام کو کہ یہاں حال کیا ہے. اصل میں کسی کو فکر ہی نہیں ہے سندھ کی, کوئی سندھ کے بارے میں ایسے سوچتا ہی نہیں ہے.
نہیں میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، میرا پوائنٹ میں گورننس میں تو بات ہی نہیں کر رہی، کیونکہ گورننس کے معاملات تو ڈھکے چھپے ہیں ہی نہیں نا سر میں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، جہاں پہ 50 آپ جو یہ بات کر رہے ہیں ایک ضلع میں، دیکھیں دادیا میرے سوال کا جواب دینا، کامن سینس کا میں بات کر رہا ہوں. جہاں پہ 50 آدمی ایک مہینے میں غربت سے خودکشی کرنے، وہاں پہ الیکشن کیسے دی جاتی ہے سٹنگ جماعت؟ اگر بندوق کی نوک اور وہ ٹھپا مافیا نہیں تھی، ایڈمنسٹریٹو انہوں نے ساری مشینری استعمال نہ کی ہو، اسٹیٹ کی مشینری استعمال کر کے دھاندلی نہ کی ہو، یعنی کہ پولیس اور ڈی سی اور باقی، تو کیسے پھر یہ جیتتے ہیں الیکشن؟ کیوں ان کو ووٹ دیتا ہے کوئی؟ دیتا کوئی نہیں ہے، بدماشی سے جیتتے ہیں اور کیسے جیتتے ہیں؟ دیکھیں اب میرا سوال سن لیں. میں یہ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے اس جو آپ کا آرگیومنٹ ہے، یہ جو بھی آپ کی بات ہے، اس کو کہ میں بائی کر لیتی ہوں، سچ تسلیم کر لیتی ہوں، تو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ لوکل جو باڈی کے الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو کراچی سے سیٹس ملی ہیں. اگر وہ ہمیشہ سے بندوق کی نوک پر ہی جیتتی آئی ہے تو اس سے پہلے اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا اس کی وجہ ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہے؟ نہیں جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 2018 کے لیٹس بی ریئل 2018 کے الیکشن میں یہ وہ بدماشی نہ ہی نہیں کر سکے، کیونکہ اندر باہر فوجی کھڑا تھا. پولیس تو ان کی اپنی ہے، آر او تو ان کے اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اور کے ایم سی کے اور ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوکل باڈیز میں. تو یہ جب جنرل الیکشن ہوا اس وقت کیونکہ فوج کھڑی ہوئی تھی تو اتنی کھلی غنڈہ گردی کر کوئی نہیں سکے، اس لیے. اور لیکن اندرون سندھ کیا ہوا؟ وہاں نہیں تھی فوج، تو وہاں انہوں نے وہی کام کر دیا. کیونکہ کراچی میں میڈیا کی آئے میں ہر چیز آ جاتی ہے، میڈیا سینٹرک سٹی ہے، یہاں پہ ان کے لیے مشکل تھا. اس دفعہ تھی نہیں. محمود مولوی صاحب کا الیکشن ہوا، جو بائی الیکشن ہوا جس میں محمود مولوی صاحب جیتے، ان کو ساری جماعتوں کی 13 جماعتوں کی کولیشن کا ایک طرف ووٹ، اور اس میں فاروق ستار صاحب جو تھے ان کا ایک ووٹ، سب ملا کے بھی محمود مولوی کو زیادہ ووٹ پڑ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس الیکشن کے اندر رینجرز ڈپلائڈ تھی. چلیں اگر پھر اگین مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات پھر میں تسلیم کر لیتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے شدید تری دھاندلی کی، پیپلز پارٹی نے بندوق کی نوک پہ الیکشن جیتے، پولیس ان کی ہے، آر اوز ان کے ہیں، پہلے نہیں کر پائی، فوج تھی اب کر پائی، فوج نہیں تھی. مگر پھر بھی پی ٹی آئی تو پھر بھی تیسرے نمبر پر ہے. پیپلز پارٹی دھاندلی کر کے پہلے نمبر پر ہے، پھر دوسری نمبر پر جماعت اسلامی کیسے ہے؟ میں بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، اس کا جواب گی پلس میں بریک لیتی ہوں میں بریک سے واپس آؤں گی، اس کا جواب بھی آپ سے لوں گی، اور اس کے بعد آپ کے اپنے ووٹوں کا جو وزن ہے وہ کس کے پلڑے میں رکھیں گے تاکہ کراچی کا میئر آپ کس کو بننا دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی زیدی صاحب سوال میرا میں تھوڑا مختصراً ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دھونس سے دھمکی سے بندوق کی نوک پہ الیکشن جیت لیا لیکن پہلے نمبر پر آ گئی. دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی کیسے آ گئی؟ آپ تو پھر بھی تیسرے پر آئے، 40 سیٹس. دیکھیں میں اس کے دو جواب ہیں، بلکہ دو سے زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو جلدی. نمبر 1، 2000 میرے خیال میں 13 سے جماعت اسلامی اس شہر میں کچھ نہیں جیتی سوائے ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیاری سے 2018 میں. اتنے بائی الیکشن ہو گئے، اتنے بائی الیکشن میں جماعت اسلامی بائی الیکشن میں کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کرتی، ان کے وہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا کہ وہ پھر وہ لوکل باڈی کیسے جیت گئی. اب اس کے دو وجوہات ہیں، کیونکہ ان کی بائی دا وے فار سم ریزن میں آئی ہیو ٹو سے کہ ان کی کیمپین ہم سے بہتر تھی جو لوکل باڈیز کے الیکشن کی. آپ کو انسان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں وہاں مینج کی گئی ان کے لیے. چلیں اب آ جائیں آپ کے دوسرے سوال پہ. کسی صورت ہم پیپلز پارٹی مینج کر کے جماعت اسلامی کو جتایا گیا. بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، نہ دیا. ٹھیک ہے، جس نے جو سمجھنا تھا سمجھ لیا. آگے بڑھتے ہیں. جو دوسرا آپ کا سوال تھا، کسی صورت میں بھی ہم پیپلز پارٹی کا میئر کوشش کر کے ہم کوشش پوری کریں گے، ہم کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر نہیں آنے دیں گے. اس کے بعد اب ہم بیٹھ کے ہماری بات چیت بیک ڈور پہ چل رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہنچتی ہے. کس کے ساتھ بات چیت آپ کی چل رہی ہے؟ جماعت اگر پیپلز پارٹی کا نہیں آنے دینا انہی کے ساتھ ہوگی نا. پھر آپ تو الیکشن لڑی نہیں، آپ سے تو نہیں کر سکتا. جماعت اسلامی سے ہی کی ہے، پبلکلی کی ہے.
میں وہی کہہ رہی ہوں نا, میں بھی وہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی نہیں تو جماعت اسلامی, اب وہ کیا شرائط ہیں, کیا ٹرمز آف کنڈیشنز ہیں, کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی بھی آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور میں نے یہ سنا تھا کہ اس سے پہلے تو آپ مکمل طور پہ انکاری تھے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں کریں گے, تو یہ کوئی تبدیلی آئی ہے موقف یہ میں؟ دو چیزیں الگ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کو ہم کسی صورت مہر نہیں آنے دیں گے, اپنی پوری کوشش کریں گے. جہاں تک ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور اتحاد کی بات ہے, وہ ابھی بہت ساری چیزیں اس پہ رہتی ہیں, وہ انشاءاللہ بیک ڈور پہ ہو رہی ہیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھیں کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ تو میئر جماعت اسلامی کے امکانات زیادہ روشن ہیں. بٹ اینی ویز میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر لیتی ہوں, مختصراً بات کرنی ہے, ٹائم میرے پاس کم ہے. یہ جو سینسس کا مسئلہ ہے جس پہ جماعت اسلامی بھی آواز اٹھا رہی ہے, آپ بھی تھوڑی بہت تو اٹھا ہی رہے ہیں, ایم کیو ایم بڑا اس کو فائٹ کر رہی ہے, وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے, ان کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ حکومت کا حصہ ہیں تو وزیر اعظم سے ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. اب ایسی صورت میں کراچی کی جو آبادی کو کم کیا گیا ہے, اس پہ پی ٹی آئی کی کاوشیں, پی ٹی آئی کی کوششیں اور پی ٹی آئی کا لائے عمل, کیونکہ اس سے تو ہر جگہ ہی ڈنڈی ماری جائے گی نا, وسائل میں ڈنڈی ماری جائے گی, سیٹس پہ ڈنڈی ماری جائے گی. اس کے پیچھے کون ہے؟ وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے؟ این ایف سی میں ڈنڈی ماری جائے گی, سب سے بڑی بات یہ. لیکن آپ اگر سینسس کو تھوڑا غور سے پڑھیں, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ 2018 سے 2017 سے اور 2023 تک 64% پاپولیشن بڑھ گئی ہے بلوچستان. وہ ایسا کیا ہوا ہے وہاں پہ کہ بلوچستان کی پاپولیشن 64% بڑھ گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سیٹیں بھی -6 کے اوپر ہوتا ہے, -6 کے اوپر سیٹیں پڑتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی تو 25 سیٹیں بڑھ جائیں گی نیشنل اسمبلی کی. ہمیں ہمیشہ بلوچستان کو زیادہ ہم کو کرنا چاہیے, بیکاز پسماندہ علاقہ ہے اور لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. لیکن یہ اگر آپ نے اس کو سینسس اس کا بیس بنانا ہے تو پھر اس میں بہت بڑا گڑبڑ ہے. کراچی کی پاپولیشن میں بھی ہمارے بڑے سیویئر کوسچن مارک ہے. لیکن میں اوور آل بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الٹا سینسس کیا ہے انہوں نے, الٹی گنتی اور کہیں ڈبل گنتی, یہ پاکستان کی سیاسی ڈائنامکس کے اوپر اس کا فرق پڑے گا. دیئرفور ہماری بات چیت چل رہی ہے, لیکن رائٹ آف دا بیٹ اگر آپ مجھے پوچھیں جو مجھے نظر آ رہا ہے رزلٹ, اس کو یہ بالکل سینسس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. علی زیدی صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ ہو گئے, آپ کا بھی وہی ایک کاز ہے, اسی کے لیے آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, وہی ایم کیو ایم کا ہے, وہی جماعت اسلامی کا ہے. تو کیا یہ ممکنات میں سے بالکل بھی نہیں ہے کہ مل کے آواز اٹھائیں, مل کے لیے جدوجہد کریں تاکہ ایک توانا آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچے؟ جماعت اسلامی جو ہم بات کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم تو حکومت ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ایم کیو ایم اتحادی نہیں, وہ تو حکومت کا ایسا ہے, منسٹریاں لے کے بیٹھے ہیں 2-2 3-3, تو یہ تو ان کا کام ہے. اور یہ جو سینسس کمیٹی بنی تھی, سب کمیٹی کیبنٹ کی, اس کو میں چیئر کرتا تھا, اس میں امین الحق صاحب ایز منسٹر شامل تھے. ہم نے تو سارے سولوشنز یہ تھے کیسے کرنا ہے, ڈیجیٹل کیسے کرنا ہے. اکتوبر میں اس کی فنڈنگ بھی ریلیز, یعنی کہ پچھلے بجٹ میں فنڈنگ بھی ریلیز کی تھی سی سی آئی کی میٹنگ کے بعد. اور اللہ بھلا کرے آپ کا, اکتوبر میں اس سے ہونا تھا, تو اتنا ڈیلے کیوں کیا, اور جس طرح انہوں نے بھونڈے طریقے سے کیا ہے, یہ تو سینسس ہوا ہی کوئی نہیں, ہے تو سارا تماشا ہے. اس کے اوپر ہمیں ایک پورا رائے میلفائر انٹینشنز ہیں. آپ کو لگتا ہے, میں سوال پہلا وہی تھا کہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے, وفاقی حکومت ذمہ دار ہے؟ اس چیز کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ڈنڈی ماری ہے نا آبادی یا گننے میں, یہ میلفائر انٹینشنز کس کی ہیں؟ حکومت وقت ذمہ دار ہے, حکومت کی یا حکومت ملی وقت بھگت ذمہ دار ہے, حکومت وقت ذمہ دار ہے. اور یہ صوبائی وفاقی ملی بھگت ہے, یہ چھوڑ دینا پھر حکومت. اچھا, ایم کیو ملی بھی ہے, چھوڑ دینا پھر حکومت. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو اگر پورا نہیں چلا جا رہا تو اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے؟ حکومت چھوڑ دینا. تو حکومت چھوڑنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حکومت تو کرے گی تو پھر ٹھیک ہوں گی چیزیں نا. ہم تو مان ہی نہیں رہے. اگر یہ حکومت میں بیٹھے, اس کا مطلب سینسس مان رہے ہیں, یہ شور کر رہے ہیں. علی زیدی صاحب, آپ کو یاد ہوگا یہ سینسس کا مسئلہ 2017 میں بھی اٹھا تھا, 2018 میں آپ نے ایم کیو ایم سے معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کے شرائط میں مردم شماری کا معاہدہ بھی اس سے بھی شامل تھا, وہ آپ لوگوں نے نہیں کرائی تھی پورے 4 سال 3.5 سال گزر جانے کے باوجود. نہیں بالکل. آپ کیسے کرا دیں گے؟ آپ نے شاید پھر میری بات سنی نہیں. میں نے آپ سے یہ عرض کیا
کہ اسی معاہدے کے اوپر رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 10 سال میں کرانے ہیں، لیکن ہم نے دوبارہ سینسس کرائے، ہمیں پتا تھا کہ یہ ایشو ہے. ایم کیو ایم، میں اس کمیٹی کو، سب کمیٹی کیبنٹ کو میں چیئر کرتا تھا، اس میں ایم کیو ایم کے ہمارے اتحادی امین الحق صاحب بھی بیٹھتے تھے، اس کے اندر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی تھی، اس میں زبیدہ جلال صاحبہ بھی تھی، اور اس میں نور اللہ قادری صاحب بھی تھے جو کہ اس وقت وزیر تھے. یہ 5 ممبر کمیٹی تھی. 1.5 سال تک ہم نے میٹنگ کی اور ریسرچ کی. اس کے بعد ہم نے سی سی آئی میں ایجنڈا لے کے گئے. اس ایجنڈا میں ساروں نے کہا کہ یہ پروسیس جو آیا ہے ٹھیک ہے. صرف مراد علی شاہ جو یہاں پہ شور کرتا تھا کہ غلط ہے، وہاں جا کے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکا کہ غلطی کیا ہے. اس کے باوجود جب وہ اپروو ہو گیا سی سی آئی سے ایجنڈا، فنڈنگ اپروو ہو گئی، اکتوبر میں ہونے تھے، ہماری حکومت چلے گئی. انہوں نے کیا کیوں نہیں؟ پھر ہم تو نہیں تھے حکومت میں، اب ہم تو فنڈنگ اپروو بہت شکریہ علی زیدی صاحب. انہوں نے کیا کیوں نہیں، سارے سوالات ہیں جس کے جوابات ڈھونڈتے بھی نہیں ملتے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بات کریں گے جو کہ حکومت کی ترجیحات میں دور دور تک کہیں نہیں ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پاکستان میں جس طرح مہنگائی کی صورتحال ہے، رپورٹ بتاتی ہے کہ جو رواں ہفتے مہنگائی میں 48% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی کی شرح میں. اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، بلومبرگ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سری لنکا سے بھی بدتر صورتحال ہے. اور مہنگائی کے حوالے سے ہم سری لنکا سے بھی کہیں آگے چلے گئے، لیکن دوسری طرف ہماری لڑائیاں اور ہماری سیاست ہمیں کہیں کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ نہیں چھوڑے ہوئے ہے. اب پاکستان میں رپورٹ کے مطابق پاکستان مہنگائی کی شرح ایشیا میں بھی سب سے زیادہ ہے. ایسے میں صورتحال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جو رسہ کشی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے اپوزیشن نے، خاص کر کہ جی قبل از وقت انتخابات کرا دیں، فوری طور پر انتخابات کرا دیں، نئی حکومت آ جائے گی تو صورتحال کنٹرول ہو جائے گی. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اس پر اور اس سے جو صورتحال بجٹ کی تیاری ہے، اور جو ابھی حکومت ہے، حکمراں اتحاد ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن بجٹ ہم نے دینا ہے. آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، قسط جاری نہ ہو سکی، بجٹ دینے پر اصرار کیوں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. عوام کے پاس عوام سے ریلیف ملے گا نہیں ملے گا؟ جو پینلسٹ ہیں ان سے کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سینئر اکانومسٹ ہیں، فارمر ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آف پنجاب آن اکانومی افیئرز اینڈ پلاننگ ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سینئر اکانومسٹ ہیں. دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. کوئی ایک وہ کویشچن جو آج کے پروگرام میں اپنے پینلسٹ سے جاننے کی کوشش کرنی ہے، وہ میں اپنے ناظرین کے اور اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سوال نمبر 1، حکومت بجٹ دینے کے لیے تیار، آئی ایم ایف کی قسط کا ابھی تک ہے انتظار. آئی ایم ایف مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور قسط جاری نہیں ہوتی تو اس کے بجٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سوال نمبر 2، حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں؟ اور آخری سوال، کیا انتخابات کے نتیجے میں آنے والی نئی حکومت ملک کے معاشی حالات فوری طور پر سنبھال پائے گی؟ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں. اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ذرا آپ سے اس بات کا آغاز کیے لیتی ہوں، کیونکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ بجٹ تو ہم نے ہی پیش کرنا ہے. اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات نگراں سیٹ اپ نہیں کر سکتا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کر سکتا، ہمیں ہی کرنے ہیں. بجٹ نگراں سیٹ اپ نہیں دے سکتا، ہمیں ہی دینا ہے. لیکن اگر آئی ایم ایف سے مذاکرات بجٹ پہ شاید ہو، پیش رفت ہو، ابھی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر آپ کو امکانات مستقبل قریب میں نظر آتے ہیں. اور اگر یہ بجٹ تک نہیں ہوتا تو حکومت کو کیا مشکلات آپ کی نظر میں درپیش ہوں گی بجٹ دینے میں؟ پاکستان کے سامنے دو سب سے بڑے معاشی ایشوز ہیں. ایک تو 23 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا ایشو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ 48% سے کہیں مہنگائی پہنچ گئی. اور اگر آپ اس کو مہنگائی کے اندر غور کریں تو دیکھیے آٹا کوئی حکومت اپنی جو اعداد و شمار دیتی ہے، وہ آٹا کوئی 177% اس میں قیمت میں اضافہ آیا ہے. آلو کے اندر کوئی 120% ہے، گیس کوئی 108% بڑھی ہے، چائے 104%، ڈیزل 100% بڑھ گیا ہے. تو مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہلے 75 سالہ معاشی تاریخ میں ایسی مہنگائی جو ہے وہ پاکستانی عوام نے نہیں دیکھی. تو عوام کا یہ سب سے بڑا ایشو ہے. حکومت کا اپنا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ڈالرز کا فقدان، یعنی کہ خزانے میں ڈالرز نہیں ہے. مئی کے مہینے اور جون کے مہینے جو اگلے 2 مہینے ہیں اس کے اندر لگ بھگ 4 ارب ڈالر کی ادائیگی ہے. مئی کے مہینے کے اندر کوئی 800-900 ملین ڈالر کی ادائیگی ہے.
اور پھر جون کے اندر کوئی $3 بلین کی ادائیگی. خزانے میں کوئی $4 بلین پڑا ہے تو آپ سمجھے کہ اتنا ہی ہم نے اگلے کچھ 1.5-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ ادا کرنا ہے. تو یہ دو سب سے بڑی ایشوز ہیں. اوکے. اور ہم پڑے ہیں سیاست میں. ان دو ایشوز کے اوپر تو مجھے لگ رہا ہے کہ خاص طور پہ اسلام آباد میں جو معاشی اعتبار سے فیصلہ ساز شخصیات ہیں یا فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ ان کا تقریباً سارا فوکس جو ہے وہ سیاست کے اوپر ہے. یہاں پہ مختلف قسم کی جو ہے جنگیں لڑی جا رہی ہیں. ابھی کچھ ہفتے پہلے آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم دفتر اور جو صدر صاحب کا دفتر ہے ان کے درمیان ایک وہ خط و خطابت کی جنگ چل رہی تھی. پھر وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی. پھر سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی. اور پھر ایک بڑی اشرافیہ کے درمیان آپس میں ایک جنگ چل رہی ہے. تو جو 23 کروڑ پاکستانیوں کے ایشوز ہیں اس کے اوپر اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل حکومت کی ترجیحات ہی ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر اشفاق صاحب کی طرف جاؤں, مجھے مختصراً یہ بتائے گا کہ جب ہم حکومت وقت سے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت بچھا کر گئی تھی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور نہ ہم سے یہ ہوا ہے. تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ قطعی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, ان کی کہیں نہ اہلی نہیں ہے, یہ تمام کے تمام ذمہ داری پی ٹی آئی کے ان 3.5 سال پہ تھی, اس کا شاخسانہ ہے یہ؟ یہ دو باتیں ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ پی ٹی آئی جس شکل میں معیشت کو چھوڑ کے گئی تھی, آپ اندازہ کریں کہ اپریل کے مہینے میں 2022 میں جب پی ٹی آئی گئی اور نئی حکومت آئی تو پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین خسارہ, بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی. اور دوسرا جو ہے وہ تجارت کا خسارہ, وہ بھی پاکستان کی پوری تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ چھوڑ کے گئی تھی. تو اس میں تو شک کی بات نہیں ہے کہ معیشت ایک آپ سمجھے کہ کھائی میں چھوڑ کے گئی تھی پی ٹی آئی والی. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کو چاہیے یہ کہ اگر آپ کھائی میں گرے پڑے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کھودنا بند کر دیں. انہوں نے مزید کھدائی کی ہے اور وہ مزید گہری کھائی میں جو ہے وہ معیشت چلی گئی. اوکے ٹھیک ہے, یعنی سنبھال نہیں پائے. اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب پہلے تو ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا جو فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بجٹ خسارہ, تجارتی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر چھوڑ کے گئے تھے اور اس پہ ایڈ آن کیا اس حکومت نے بجائے اس کے کہ کچھ بہتری لے کر آپ آتے. اور اس کے بعد ذرا آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کروں گی کہ آپشنز کیا ہیں اس حکومت کے پاس, اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے, قسط جاری نہیں ہوتی تو بجٹ پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, ایک تو جو بیسک پرابلم رہی ہے پاکستان کی اکانومی میں وہ انسرٹنٹی ہے, اور انسرٹنٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ. اور اس وقت ہمارا رسک پریمیم جو ہے ایک نارملی ہمارے جو بانڈز ہیں یا سکوکس ہیں ان کے اوپر جو ہم سود ادا کرتے ہیں اس کو نارملی 3-4% ہم امریکن جو حکومت بورو کرتی ہے اس سے اوپر دیتے ہیں. سو اس کو ہمارا رسک پریمیم کہا جاتا ہے کمپیئر ٹو امریکن ٹریجریز اور باقی دنیا کی جو میجر اکانومیز ہیں ان کے مطابق. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ جو پریمیم ہے یہ پہلے تو کوئی 25-30% بڑھا اور پھر بتدریج بڑھتا بڑھتا 100% کو اس نے ٹچ کیا اور ابھی بھی وہ بہت ہائی لیول پہ جا رہا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب آئے, ان کو بھی کوئی 3-4 مہینے لگے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں, اور کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بالکل تیاری نہیں تھی ان کی, اور اس وقت رضا باکر بھی تھے گورنر اسٹیٹ بینک, تو ان کو بھی فارغ کر دیا گیا اور ان کی جگہ کوئی دوسرے کو لے آئے. تو بالکل ٹیم جو تھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ڈسکس کرنا ہے, کیا ایشوز ہیں اور کتنا ٹائم لینا ہے. آئی تھنک کہ اگر یہ جلدی کر لیتے مفتاح اسماعیل صاحب 1-8 مہینے میں ہی وہ مکمل کر لیتے تو اس طرح سے ڈیٹیریشن نہیں ہونی تھی.
کیونکہ جتنی دیر ہم نے کی ہے وہ میٹر آپ کا چلتا رہا ہے اور ریزروز آپ کے گرتے رہے ہیں. اور یہ نہیں ہمیں بھولنا ٹھیک ہے. چاہیے کہ جو خسارے کی آپ بات کرتے ہیں وہ تاریخ کا سب سے جو ہے مشکل وقت اس طرح سے تھا کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے سپلائی چینز ڈسرپشنز ہوئی تھی پینڈیمک کی وجہ سے. تیل کی قیمتیں اور کھانے پینے کی قیمتیں اور کموڈٹیز جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا. اور وہ ایک شاک تھا، ایکسٹرنل شاک جو پاکستان کی اکانومی کو ملا. اور اس وقت آپ نے یہ رجیم چینج کا کہانی اور گیم شروع کی جو کہ بالکل ایک غلط ٹائمنگ تھی. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ہم نے ڈیلے کر دیا ہے اور ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہم کہہ سکیں کہ کل آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ہماری لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے اور پھر آئی ایم ایف آگے سے کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرامز میں اس وقت ایکچولی ہرڈلز کہاں پر آ رہی ہیں، کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ریئلی از اٹ ریئلی ٹرو کہ آئی ایم ایف ہمیں بہت زیادہ ہارڈ ٹائم دے رہا ہے؟ فار واٹ ریزن؟ نو، ایسی بات نہیں ہے. وہ فائنینسنگ گیپ کی بات کر رہے ہیں جو بڑی دیر سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ فائنینسنگ گیپ پورا کرنا ہے. ابھی تک وہ فائنینسنگ گیپ پورا نہیں ہو سکا اور وہ فائنینسنگ گیپ آپ کے دوست ممالک نے کرنا ہے. اب چین کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان میں آ کے جو انہوں نے کنسرن شو کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل کرائسس کو ختم کریں اور اکنامکس کی طرف دیکھیں. سو یہ جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے ایک ٹوٹل آئی مین یہ میڈیا پہ جو ورڈ استعمال کھلواڑ ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل کھلواڑ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی تباہی کی ہے، پاکستان کی اکانومی کی تباہی کی ہے، پاکستان کی اب ہوپ فلی ناٹ کہ یہ کہیں پولیٹیکل کرائسس، اکنامک کرائسس کے بعد کوئی سوشل کرائسس کی طرف ہم جائیں. اور یہ ٹوٹل ایک پاور گیم چل رہی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے. اور آئی تھنک جلدی سے جلدی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ حلقوں کا کہنا جی میں واپس آتی ہوں. کچھ حلقوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس میں مس کیلکولیشن ہو گئی. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا ایک کرائسس جو ہے وہ سر اٹھا لے گا. سمجھ رہے تھے کہ ایزیلی جو ہمارے جس طرح سے ہوتا رہتا ہے، وزیر اعظم چلے آتے ہیں، حکومتیں چلتی رہتی ہیں یا حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، ایک اسموتھ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، وہ شاید نہیں ہو پائی. بٹ اگین میں ذرا فروخ سلیم صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں. یہ جو فائنینسنگ گیپ کی بات کر رہے ہیں، مجھے جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے اور یہ نہیں کر پا رہے، اس کو پورا نہیں کر پا رہے، واٹ ایگزیکٹلی آئی ایم ایف کنڈیشنز آر، اور کیا واقعی بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں جو وٹ از انیوژل، اور وجہ کیا ہے اس کی؟ پولیٹیکل انسرٹینٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی؟ جی، آئی ایم ایف کے حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، پہلی رکھنی چاہیے. پہلی تو یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے آئی ایم ایف کا یہ سن 2019 میں نیگوشیٹ کیا گیا تھا اور اس وقت ہماری وزارت خزانہ نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے. اور شرائط جو ہیں وہ آپ سمجھیے کہ سبھی کی سب پرانی شرائط. یہ 9th ریویو ہے جو اسی پیکج کا حصہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو فائنینسنگ کی بات کی وہ بالکل درست کی ہے. فائنینسنگ گیپ کا بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اعتماد اور اعتبار کا ایک فقدان نظر آتا ہے وزارت خزانہ جو پاکستان کی ہے اور آئی ایم ایف کے درمیان. اور ایک چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ ہمارے معاشی ایشوز اتنے بڑے نہیں ہیں، ہمارے سیاسی ایشوز بہت بڑے ہیں. اور سیاست کی بنیاد کے اوپر جو معاشی فیصلہ سازی کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو. آپ سوچئے کہ اگر آپ یاد کریں کہ فروری 2022 جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر، 28 تاریخ تھی فروری کی، مجھے یاد آتا ہے، اور انہوں نے سبسڈی کا اعلان کیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر 10 روپے فی لیٹر، جبکہ ان کی اپنی حکومت آئی ایم ایف سے وعدہ کر چکی تھی کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن انہوں نے اپنی سیاسی پاپولیرٹی کے لیے یا سیاست کی بنیاد کے اوپر یہ ایک معاشی فیصلہ کر دیا، اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. پھر آپ سوچئے کہ اکتوبر 2022 میں آ جائیں،
PDM की हुकूमत आ गई थी, नए वजीर खजाना थे, उन्होंने एक ऐलान किया कि वो रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से डॉलर के सामने रोक के रखेंगे। ये भी IMF से जो मुआहदा किया था, जो IMF की शराइत हमने मानी थी, जिस पे दस्तखत हुए थे, उसके खिलाफ जाता था। तो ये भी एक फैसला था और उसका माशी नुकसान उठाना पड़ा। फिर मार्च 2023 में आप याद कर लें कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 800 सीसी से कम गाड़ियां जो है, कम स्ट्रेंथ की गाड़ियां हैं, उनको सब्सिडी दी जाएगी पेट्रोल के ऊपर। तो सियासी फैसले हैं और माशी नुकसान है। तो किसी तरीके से जब तक हम सियासत को अपनी ठीक है। मैशत से बाहर नहीं करेंगे, मामला बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। सियासी फैसले हैं और माशी नुकसानात हैं, और हमारा होता बेसिकली यही है कि हम जो इकोनॉमी है उसको, या जो हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे ये सख्त फैसले होंगे जिस तरह से फिर इलेक्शन से भागना पड़ जाएगा, जो कि सभी सूरत हाल में देखने को मिल रही है। लेकिन मैं एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक से वापस आऊँगी। ये तो वो वजूहत है जिसकी बिना पर IMF के साथ मुज़ाकरात अब तक कामयाब नहीं हुए। जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी तक मिल नहीं पाई है, और मिल नहीं पाएगी तो अवाम नॉर्मली दो चीज़ें होती हैं, या तो आप बड़ा फ्रेंडली बजट देते हैं क्योंकि अब आपको भी इलेक्शन में जाना है और आवाम को फेस करना है, आपने जितने सख्त फैसले करने थे वो आपने कर लिया। लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक फ्रेंडली बजट जो है वो किस तरह से मुमकिन होगा, और आवाम को रिलीफ देने के ऑप्शंस इस वक्त हुकूमत के पास हैं क्या? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप बताएगा कि अब हुकूमत जो है वो IMF की बिलफर्ज, अभी जैसे हमारे पास जो सूरत हाल है, अपेरेंटली हमारे पास जो है वो IMF से की क़िस्त नहीं जारी हुई, हो सकता है उसमें उस सतह पेशरफ्त हो जाए, लेकिन उसके बगैर क्या कोई रिलीफ बजट में आवाम के लिए मुमकिन होगा? और फिर ये फ्रेंडली बजट कैसे मुमकिन होगा? सख्त फैसले ऑलरेडी हुकूमत कर चुकी है, और अभी भी अगर सख्त फैसले और आवाम को रिलीफ दिए बगैर इलेक्शन में जाएगी तो फिर तो उसके लिए बड़ा मसला होगा। तो क्या है ऑप्शंस अब रहते हैं इस हुकूमत के पास? देखिए, IMF प्रोग्राम की एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट शर्त है वो ये है कि हुकूमत जो भी अखराजात करती है वो उसको अपने टैक्सेस से पूरा करना है। डेट सर्विसिंग के अलावा जितने भी अखराजात हैं उनको आपने अपने टैक्स रेवेन्यू से पूरा करना है। सो इसका मतलब है कि अगर कोई रिलीफ देगी तो वो रिलीफ के एवज आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे, और यहाँ फिर आप कोई पहला से अखराजात जो हुकूमत के हैं उनको आप कट करें, ड्रामेटिकली कट करें, और इतना कट करके उससे जो कुछ स्पेस मिले उससे आप रिलीफ दें। लेकिन मुझे कोई भी हुकूमत, मैंने देखा है कि मिफ्ता साहब का जो बजट था वो क्राइसिस में जब बजट दिया तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट उन्होंने दिया, सबसे बड़ा अखराजात थे उसमें, सबसे ज़्यादा टैक्सेस उन्होंने लगाए, हर चीज़ पे टैक्स लगाए। तो इकॉनमी और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन उन्होंने हुकूमत का पेट पालते चले गए। कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं की, हंगामी तौर पे भी नहीं कुछ किया गया कि हुकूमत के अखराजात कम हो, कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो नुकसानात हैं उसको किसी तरीके से रोका जाए। एक किस्म का पैरालिसिस बजट आप कह सकते हैं कि जैसे चल रहा था उसको और कर दिया, लोगों पे सारा बोझ डाल दिया, बिजनेस पे सारा बोझ डाला। तो ये प्राइमरी सरप्लस जो है ये IMF का आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये जो बजट आएगा आगे। तो आई थिंक कि मैं तो उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कोई बड़ा इनोवेटिव बजट होगा, या वो एक आई थिंक कि पिछले साल का बजट कोई दोबारा से देख के कोई टारगेट कर देंगे और आगे चल के वो बजट चेंज होता रहेगा, क्योंकि उसके बाद वो सर, आप जो देख रहे हैं कि बजट से पहले हमें IMF की किस्त मिल सकेगी? आप फोर्स कर रहे हैं? नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन IMF जो है, जो फ़र्क ने भी कहा कि ट्रस्ट लेवल इतना डाउन है कि आप जब तक पूरे एक्शंस नहीं लेंगे उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि वो किस्त आएगी।
اور ان ایکشنز میں بجٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو اگر وہ بجٹ جب تک اپروو نہیں ہوگا اس وقت تک آئی ایم ایف ویٹ اینڈ سی ڈیفینیٹلی کرے گی. اور میرے خیال میں ان کو بجٹ بڑی جلدی دے دینا چاہیے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ کہ جون میں جا کے ہم بجٹ دیں گے, اس سے پہلے ہی آپ کو بجٹ دے کے اس سٹیپ کو ختم کر لینا چاہیے. اس کے بعد اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ دیں گے اور پھر اپروول لیں گے آئی ایم ایف سے اس پہ؟ نہیں, اپروول تو نہیں لیں گے, بٹ آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ اگر وہ بجٹ ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ پھر قسط جاری نہیں کریں گے, اور وہ پھر ایک اور شرمندگی ہوگی کہ ان کو بجٹ کو امینڈ کرنا پڑے گا, اور وہ پھر ایک قسم کا جو they'll have to swallow their pride in a way کو بجٹ کو اناؤنس کرنے کے امیڈیٹلی بعد اس کو چینج کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک کہ یہ اگر خواہش ہے کہ حکومت کی کہ ایک الیکشن ایئر بجٹ دیں گے تو وہ دے تو سکتے ہیں, لیکن اگر وہ الیکشن ایئر بجٹ دیا تو پھر آئی ایم ایف کو آپ خدا حافظ کہہ دیجیے گا. یہ وہ والی مثال ہو گئی اس حکومت کے لیے, آگے کنواں اور پیچھے کھائی. اچھا فاروق سلیم صاحب, اب ایک اور چیز جس سے آپ نے بھی بات کی کہ ہمیں پولیٹکس کو اور اکانومی کو الگ الگ رکھنا چاہیے, لیکن اب پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں اس وقت اکنامک ڈیسیجن ہارڈ نہیں لے پاتے کیونکہ پولیٹکس جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ایسے میں اپوزیشن کا یہ ماننا اور یہ مطالبہ کرنا کہ جی آپ الیکشنز کروا دیں, نئی حکومت آئے گی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. ڈو یو اگری سر؟ نئی حکومت آئے گی, معاشی طور پہ فوری طور پہ سنبھال لے گی صورتحال کو جو بھی آئے. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ دو سب سے بڑی ایشوز ہیں, ایک مہنگائی کا ایشو ہے اور دوسرا ایشو ہے کہ ہمارا خزانہ جو ہے وہ خالی. اب سوچئے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک نئی پارٹی پاور میں آ جاتی ہے, اور الیکشن کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا؟ اگر 48% پہ اس وقت مہنگائی چل رہی ہے تو کیا الیکشن کے بعد یہ واپس 5-10% پہ آ جائے گی؟ اسی طرح اگر خزانے میں 4-4.5 ارب ڈالر پڑا ہے, کیا الیکشن کے بعد خود بخود جو ہے وہ 4 ارب سے 21 ارب بن جائے گا؟ تو میری نزدیک تو الیکشنز دونوں میں سے کسی ایک پرابلم کو بھی حل نہیں کر پائیں گے. پرابلم اپنی جگہ رہیں گے اور شاید الیکشن کے بعد اور مزید خراب ہو جائیں. دیکھیے بات وہی ہے کہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ 3 چیزیں کرنی ہیں, جو معاشی فیصلہ سازی ہے اس میں سیاست کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, جو معاشی ادارے ہیں ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہوگا, جو معاشی پالیسیز ہیں وہ سیاسی پریشر کے دوران سیاسی پریشرز کے شیڈوز میں نہیں بن سکتی. اگر بنائی جائیں گی تو پھر یہی حال ہوگا جو پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے. اور 2-4 ماڈلز بڑے کلیئر ہیں ہمارے سامنے. دیکھیے افریقہ کا ایک ملک ہے روانڈا, اس نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ اس نے معیشت کے اندر سے سیاست کو نکال دیا. سنگاپور نے بہت سال پہلے ایسے کیا تھا, اٹلی نے یہ کیا ہے, ملیشیا نے یہ کیا ہے کہ سیاسی فیصلہ سازی, جو معاشی فیصلہ سازی, معاشی پالیسیز اور معاشی ادارے یہ سیاست کی شکل میں نہیں ہونے چاہیے. یہ جب تک نہیں ہوتا تو سولوشن پاکستان کا نہیں نکل پاتا. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے درست فرمایا ہے, لیکن ایسا ہوگا کس طرح سے اور کیوں کر ممکن ہوگا؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حکومتوں کا جو دار و مدار ہے وہ ہے ہی مہنگائی کے اوپر, کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا, 5 روپے پیٹرول میں کم کر دیے, 5 روپے کی سبسڈی دے دی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں جائیں گے تو واہ ہو جائے گی, زیادہ ووٹ مل جائیں گے, اور اگر مہنگائی کر دی تو ووٹ نہیں ملیں گے. میں لاسٹ کامنٹ آپ سے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس حوالے سے لوں گی کہ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے, اور اگر ہاں تو آپ کے پاس تجاویز کیا ہے, کیسے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے وہ الیکشن کے بارے میں ہے, اور اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ پولیٹیکل کرائسس حل نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک کہ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ایگریمنٹ اناؤنس کرنا پڑے گا تاکہ پوری دنیا کے سامنے آ جائے کہ آپ نے الیکشن کے اوپر کر لیا, ڈیسیجن کر لیا, ڈیٹ آ گئی ہے اور اس کے مطابق آپ کانسٹیٹیوشنلی چلیں گے آگے. یہ بہت بڑا میسج دینے کی ضرورت ہے.
اگر یہ میسج ہم دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا رسک پریمیم جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا، بالکل گرے گا. اس کی وجہ سے ہماری ری فائنینسنگ کے آپشنز خاصے نکلیں گے، ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پروگرام ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس وقت جو مہنگائی کو چیز ڈرائیو کر رہی ہے وہ پاکستان کی روپے کی قیمت میں گراوٹ ہے. اور اگر ہمارا یہ رسک پریمیم کم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ روپیہ جو ہے وہ گین کرے گا، اسٹرینتھ گین کرے گا، ہماری کیپٹل مارکیٹس میں ایک تیزی بھی آئے گی. جو آپ کے انویسٹمنٹ الیکشن کی تاریخ کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام کا کیا تعلق ہے؟ یہ پالیٹکس ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے تو پولیٹیکل جو کرائسس ہے وہ چلتا چلا جائے گا. اور آئی ایم ایف نے بھی اپنے 8th ریویو میں میں کہا ہوا ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل کرائسس حل نہیں کریں گے آپ کی اکنامک ریفارمز تو بعد کی بات ہے، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اب چائنا نے بھی یہی بات کر دی ہے کہ پولیٹیکل آپ سٹیبلٹی لے کے آئیں. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں اب صرف ایک ہی چیز ہے جس میں آپ کو روڈ میپ دینا ہے کہ جی یہ روڈ میپ پہ تمام بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اگری کر چکی ہیں اور اس دن یہ الیکشنز ہوں گے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ سر. ٹائم شارٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ. دونوں بڑے سینئر اکانومسٹ تھے، اور جو کنکلوڈنگ ریمارکس دونوں کی طرف سے یا جو آئے ہیں وہ یہی ہیں بیسیکلی کہ پاکستان کو جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے، ضروری ہے پاکستان اس سب پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور یہ میرا خیال ہے یہ پہلے دن سے بات کی جا رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو، کسی کی پرائرٹیز نہیں ہے. کیونکہ پرائرٹیز ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 2 مہینے آگے الیکشن ہو، 2 مہینے بعد ہو، 6 مہینے پہلے ہو، 6 مہینے بعد ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم سیاست کھیل رہے ہیں، ہم الیکشن کھیل رہے ہیں. نہ پاکستان میں کہیں معیشت پہ بات ہو رہی ہے، نہ معاشی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے، نہ مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے. عوام کو جو مشکلات اس سے درپیش ہیں، جو حالات سے عوام اس سے گزر رہی ہے، اس پر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.